बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अडयाले के मकीन की बहादुरी की, जिसने पूरे निज़ाम के चेहरे पर पड़ा निकाब नोच डाला है और आज उन्होंने नई तहरीक का ऐलान भी कर दिया है। हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के नए प्लान की, जिस पर अमल करने के लिए एक पुराने और ज़ीरक सियासतदान का इंतखाब हुआ है। इमरान खान को अडयाले से कहाँ ले जाया जा रहा है ये भी बताएंगे। जुडिशल कमीशन में आज क्या तमाशा होता रहा, इसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ख़ुद पसंदी ने क्या माहौल बना दिया है ये भी बात करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जान शदीद ख़तरे में है, इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले ज़िक्र हो जाए अडयाले वाले का। नाज़रीन, वो हार मान चुका होता तो मंजर ही कुछ और होता, लेकिन उसने डट कर खड़ा रहने की बहुत भारी कीमत चुकाई है, बहुत भारी कीमत चुकाई। ऐसी कीमत जो इंसानी तारीख़ में बहुत कम लोगों ने चुकाई होगी। इंसानी तारीख़ की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख़ की नहीं, खित्ते की तारीख़ की नहीं। इंसानी तारीख़ में इतनी भारी कीमत अपने असूलों पर बहुत कम लोगों ने चुकाई होगी जो अडयाले का मकीन चुका रहा है। मगर उसने कौम की आंखों पर दहाइयों से पड़े हुए पर्दे चाक कर दिए। यानी कहते हैं ना कि पैसे पूरे हो गए, तो खान पर जुल्म तो हुआ लेकिन पैसे पूरे हो गए। तो दूसरे लफ्ज़ों में कहा था चस आ गई, कौम को चस आ गई। यकीन जाने लोग इस वक्त पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं कि जी ओ जी फतह, निज़ाम फतह कर लिया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन यकीन करें कि इमरान खान ने एक कड़ा वक्त तो गुजार रहा है खान, लेकिन खान ने इस कौम पर वो एहसान कर दिए हैं, वो एहसान कर दिए हैं कि कौम मेरा ख्याल उसकी, इस कौम की कई नस्लें याद रखेंगी। खान की इस्तिकामत ने जमहूरियत के चैम्पियन बने कितने सियासतदानों का असल चेहरा कौम को दिखा दिया। खान डटकर अगर ना खड़ा होता तो कैसे पता चलता कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले असल में एस्टेब्लिशमेंट की गोद के मतलाशी थे, जिन्होंने ताकतवरों की गोद मिलते ही वोट की इज्जत वाला बोझ उतार फेंका, चोला उतार फेंका। खान डील कर चुका होता नाज़रीन अगर, तो फिर पता कैसे चलता कि जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम कहने वाले असल में आम लोगों को भेड़ बकरियों से ज़्यादा रत्ती बराबर भी अहमियत नहीं देते। इमरान खान का शुक्रिया है कि उसकी वजह से हमें पता चला कि उसके सियासी रहनुमा जो हैं वो धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं और ज़ाती पसंद और तासुब पर मबनी सियासत करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते, सिर्फ अपने गले भरते हैं। उसके अहले इल्म, मसलिहत पसंद और बेअमल सियासतदान जो हैं। नाज़रीन, इमरान खान जुल्म के आगे अगर झुक जाता तो कितने लोगों का भरम बना रहता। मतलब आज भी वो उनके चेहरे पर नकाब उसी तरह रहता। वो डट कर खड़ा है तो कौम को पता चला है, उसके डटने से कौम को पता चला है कि उसके दानिश्वर सिर्फ ताकतवरों के कसीदा गो हैं, जो बदमाश को सूरमा करार देने के सिवा कोई हुनर नहीं जानते। इमरान खान जालिमों से अगर समझौता कर लेता तो हमारे मुनसिफों की साख बची रहती, झूठी साख बची रहती। वो जेल में बैठा मुकाबला कर रहा है और काजियों का तमाशा देख रहा है, और कौम को पता चल रहा है कि मनसबे कज़ा पर कैसे कैसे बोने लाकर बिठा दिए गए, जो ऊंचा नज़र आने के शौक़ में अपने जैसे मुनसिफों के सरों पर पाँव रख कर खड़े हो गए, अपना कद ऊँचा कर लिया। इन मुनसिफों ने बेशर्मी की हर हद पार कर ली है। दुनिया के हरीस इस टोले ने बिल्कुल, नाजरीन मुझे कहना पड़ता है, आखिरत भुला दी है। खुदा की कसम, दुनिया में जन्नत का ख्वाहिशमंद ये टोला हराम को हलाल और हलाल को हराम करार देने तक पहुंच चुका है। इस बेहिस गिरोह ने अपनी इज्जत ताकतवरों के यहाँ गिरवी रख दी है और सरेआम रख दी है। और ये खान की जद्दोजहद का समर है कि बड़ी बड़ी कुर्सियों पर विराजमान और लंबे लंबे जुब्बे पहनने के बावजूद कुछ लोग जो है अलफ नंगे नजर आ रहे हैं। ये सबक है पूरी कौम के लिए। हक के लिए दी गई जो कुर्बानी है वो कभी रायगा नहीं जाती। इमरान खान हार नहीं मान रहा, इमरान खान जीत रहा है, डंके की चोट पे जीत रहा है, बबांगे दोहल जीत रहा है, क्योंकि उसने अपने हिस्से से ज़्यादा काम कर दिया है। तो फिर सवाल ये है कि इमरान खान की जीत हर एक को नज़र क्यों नहीं आ रही? तो इसका जवाब नाज़रीन सीधा सीधा ये है कि कौम ने अपने हिस्से का काम अभी तक नहीं किया। कौम ने अपना काम कर दिया तो जीत फिर हर एक को नज़र आने लगेगी, बिल्कुल सूरज चांद सितारों की तरह नज़र आने लगेगी।
ناظرین، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد 27ویں ترمیم پر جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ پس پردہ نہیں بلکہ کھل کے کام شروع ہو چکا ہے، جس کے لیے تحریک انصاف کے ارکان کو آزاد ڈکلیئر کیے جانے کے بعد اب ان کی منڈی سجنے کو ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بڑے صاحب کی نظر جو ہے طاقتور ترین شخصیت کی جو صدر ہے وہ صدارت پر ہے، نظر صدارت پر ہے۔ پہلے بھی فیلڈ مارشل ایوب خان وردی میں ہی ملک کے صدر بن گئے تھے، اور اب پھر اسی طرف قرائن اشارہ کر رہے ہیں۔ ملک میں ایک بار پھر صدارتی نظام رائج کرنے کی تیاریوں کی باز گشت بھی سنائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے عام معافی کی ایک تجویز بھی زیر غور ہے، جو سب سے پہلے اس خادم نے آپ کے گوش گزار کی تھی، اپنے شاید گزشتہ ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ اب اسلام آباد میں ہر زبان پر اسی عام معافی والی تجویز کا ذکر ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی امریکہ سے حکم آیا ہے کہ ملک کے اندر معاملات درست کیے جائیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کے ساتھ صلح صفائی کی کوئی صورت نکالی جائے۔ ایسا اس لیے ضروری ہے ناظرین کہ آنے والے دنوں میں ملکی تاریخ کے اہم ترین فیصلے ہونے جا رہے ہیں، جس میں سب سے اہم فیصلہ جو ہے پاکستان کی ابراہیم اکارڈ میں شمولیت ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اسرائیل کو تسلیم کیا جانا۔ اس بارے میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں چیزیں بدل رہی ہیں، پاکستان ان حالات میں صرف خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکتا، بلکہ عملی طور پہ اب اس کو کھیلنا پڑے گا، میدان میں آ کے کھیلنا پڑے گا۔ خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے تو ترک میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس سے بھی زیادہ کھل کر بات کر دی ہے کہ اگر فلسطین کی ایک ریاست بن جائے تو پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کس نے آپ کو یہ مینڈیٹ دیا ہے ڈار صاحب؟ کس نے مینڈیٹ دیا آپ کو یہ بات، اتنی بڑی بات کہنے کا کہ اگر یہ ہو جائے تو اسرائیل کو تسلیم کر؟ دہائیوں سے، بلکہ اپنے جنم سے پاکستان کا یہ اعلان ہے۔ کیسے آپ نے اتنی بڑی، کس برتے پہ آپ نے بات کہہ دی؟ ہوتے کون ہیں آپ یہ بات کہنے والے؟ اوقات کیا ہے آپ کی؟ 1400 ووٹ لے کے آپ اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ بڑے بڑے فیصلے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ ناظرین، اس وقت ملک میں حکمرانوں کی جو عوام میں ساکھ جتنی بری ہے، اگر اسی ساکھ کے ساتھ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو پھر ملک کے اندر کوئی اسے نہیں مانے گا اور ایک فساد کی کیفیت ہوگی۔ یہ آج آپ بات نوٹ، اس طرح مان لینا، تسلیم کر لینا تو اسرائیل کو دوسری، جس نے بات بھی آفیشیلی کر دی نا، تجویز بھی رکھی، اسی دن یہاں پر وہ اللہ معاف کرے وہ مناظر دیکھنے کو ملیں گے کہ بس اللہ کی پناہ۔ اس لیے ناظرین، یہ حالات دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کے ساتھ محاذ پہلے ٹھنڈا کیا جائے اور 9 مئی کو بھلا کر عام معافی کا اعلان کیا جائے، پی ٹی آئی کے تمام گرفتار ورکرز کو رہا کیا جائے، عمران خان کا معاملہ عدالتوں پر چھوڑ دیا جائے۔ اس سے اسٹیبلشمنٹ یہ تاثر بھی دینا چاہتی ہے کہ وہ طاقت میں ہونے کے باوجود عام معافی کے ذریعے سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے۔ اس کام کے لیے چودھری نثار علی خان کا انتخاب بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا گیا، جو عمران خان کے کلاس فیلو اور سیاستدانوں میں ان کے سب سے پرانے دوست سمجھے جاتے ہیں۔ اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چودھری نثار جو ہے وہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے جائیں گے اور انہیں مقتدر قوتوں کا نیا پیغام اور ڈیل کی نئی پیشکش کریں گے۔ اب دیکھیں اڈیالے کا مکین اس پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ اس سے پہلے جتنے لوگ بھی اس طرح کے پیغام لے کے گئے ہیں تو عمران خان نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے ہمیشہ گوش گزار کی ہے، اور وہ 100% درست بات بعد میں ثابت ہو جاتی ہے۔ خان جب وہ پنجرے سے نکلتا ہے شیر تو آ کے دھاڑ دھاڑ کے بتا دیتا ہے، اور مطلب اب میں کیا کہوں ناظرین، سارا اب لپیٹ دیتا ہے پکڑ کے، ڈیل شیل اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اچھا، دوسری طرف ناظرین، عمران خان کو پنڈی سے اسلام آباد جیل منتقل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے آج اسلام آباد کی نئی جیل کا معائنہ کیا ہے، وہاں مختلف بیرکس سے کی ہیں۔ عمران خان کو پنڈی سے اسلام آباد منتقل کرنا ناظرین کہا جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ پنڈی میں بہت جلد لوگوں کی بہت بڑی تعداد اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اڈیالہ کے کچھ ہی فاصلے پر جی ایچ کیو بھی ہے، اس لیے عمران خان کو یہاں سے دور لے جانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ خان سے آج جیل میں ان کی بہنوں عظمیٰ خان اور نورین نیازی نے ملاقات کی ہے، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ عمران خان کا پیغام یہ ہے کہ 10 محرم کے بعد غلامی کے نظام کے خلاف تحریک شروع کر دیں۔ قوم کو مکمل طور پر غلام بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ اس غلامی سے بہتر ہے کہ میں ساری زندگی جیل میں رہوں۔
عمران خان نے کہا کہ بات صرف ان کے ساتھ ہوگی جن کے پاس طاقت ہے، 17 سیٹوں والوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ امریکہ نے کس سے بات کی؟ امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ طاقت کس کے پاس ہے، اسی لیے امریکہ نے انہی سے بات کی ہے۔ عمران خان کی بہنوں نے بتایا کہ ہماری عمران خان سے صرف بمشکل 15 منٹ تک ملاقات کروائی گئی ہے، پھر ہمیں وہاں سے اٹھا دیا گیا ہے۔ ہمیں 10-15 منٹ بعد ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، اور 15 منٹ بعد 7-8 پولیس والے آتے ہیں اور وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج بھی یہی ہوا ہے کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا چلیں ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ بہرحال کوئی اوپر والی ذات بھی دیکھ رہی ہے، کچھ لوگوں کو شاید احساس ہو جائے۔ اچھا ناظرین، جوڈیشل کمیشن کا آج اجلاس ہوا ہے جس میں پشاور سندھ بلوچستان ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹسز کے ناموں کی منظوری دی گئی ہے، اور سب سے اہم تعیناتی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تھی، جس پر توقعات کے عین مطابق جو اس خادم نے کافی دیر پہلے ٹویٹ بھی کر دی تھی، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا نام منظور کر لیا گیا ہے۔ اس کے لیے جان بوجھ کے کوئی اعداد و شمار اوپر نیچے کیے گئے ہیں کریڈیبلٹی دینے کے لیے۔ حکومت کے لیے طویل خدمات کے صلے میں میرا خیال ہے یہ ان کا حق بھی بنتا تھا۔ البتہ اس تعیناتی کے دوران کئی چہروں سے نقاب اتر گیا، اور بری طرح اتر گیا۔ بڑا مزہ آیا دیکھ کے مجھے۔ میں ایک بندے کا ذکر بھی کرتا ہوں۔ جیسے سرفراز ڈوگر صرف 1 ووٹ کی اکثریت سے چیف جسٹس تعینات ہوئے ہیں۔ ڈوگر صاحب کیسے چلائیں گے آپ اپنی چیف ججی؟ خیال تو آئے گا نا آپ کو۔ اور یہ ووٹ ایک ووٹ کس کا تھا؟ موجودہ نظام کے سب سے بڑے رکھوالے جسٹس امین الدین خان کا۔ مائی گوڈنس۔ جسٹس جمال مندوخیل جو آئین کی سربلندی کے لیے اپنی والدہ کی فاتحہ چھوڑ کر آ گئے تھے، یاد ہے نا 2-4 دن پہلے، استغفر اللہ، انہوں نے بھی بہت ہی پیارا کھیلا ہے، ویل لیفٹ کیا ہے۔ خان صاحب کے ٹرم بولتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جسٹس سرفراز ڈوگر کو ووٹ نہیں دیا، اپنا دامن بچا لیا، لیکن انہوں نے باریک واردات کیا کی کہ جسٹس محسن اختر کیانی کو بھی ووٹ نہیں دیا، اور ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اسے کہتے ہیں خاموش حمایت۔ ان کے سامنے ایک بار پھر انصاف کا خون ہوتا رہا، اور انہوں نے ظالم یا مظلوم میں سے کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا۔ ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے ووٹ ہی نہیں دینا؟ آپ 19-20 کا فرق 19.5-20 کا فرق کر لیں، مطلب رتی برابر بھی اگر آپ کسی کو درست سمجھتے ہیں تو آپ کو اپنی رائے کا اظہار تو کرنا چاہیے۔ ایک امپورٹنٹ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ملک کا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی کو ووٹ نہیں دوں گا؟ بہت افسوس ہوا مجھے ان کے اس فیصلے سے۔ انصاف اور قانون کی حکمرانی کے ایک اور بڑے علمبردار کی اصل حقیقت بھی آج پوری قوم نے جان لی۔ جوڈیشل کمیشن کے نئے بننے والے رکن جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی صاحب نے بھی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو ووٹ دیا۔ یہ وہی شوکت صدیقی صاحب ہیں جو عمران خان کے دور میں لیٹ نائٹ مجھ سے واٹس ایپ پہ ہم چیٹ کیا کرتے تھے، جس میں یہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت برا بلا کہا کرتے تھے، اور ساتھ مجھے بھی رگڑا دیا کرتے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں۔ شاید اس وقت ہم بھی سافٹ ہوں، بہرحال وہ یہ کہتے تھے، اور طرح طرح کے باتیں بھی کیا کرتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، آپ نہیں جانتے اس اسٹیبلشمنٹ کو، انہوں نے ملک کھا لیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ لیکن بالآخر ایک دن انہوں نے ایسی ایک عجیب و غریب بات کہی کہ اس کے بعد میں نے ان سے رابطہ منقطع کر دیا تھا، پھر آج تک نہیں کیا، اور میرا وہ گمان یا میرا وہ آخری میسیج ان تک پہنچ گیا ہوگا، وہ آج بالکل درست ثابت ہو گیا ہے۔ یہ صدیقی صاحب جو ہیں، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب جج ہوتے ہوئے بار رومز میں جا کر بڑی دھواں دھار تقاریر کیا کرتے تھے کہ ان پر دباؤ ڈال کر فیصلہ لینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ کئی سال سے خود کو قانون کا سب سے بڑا محافظ بنا کر پیش کرتے رہے تھے۔ آج قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا ایک اور میں کیا کہوں، اب میں ان کی عزت بھی ایک حوالے سے کرتا ہوں کہ کم از کم وہ انٹلیکچولی نہیں تو ویسے ایک آنیسٹ جج تھے، تو بڑے جاندار فیصلے بھی انہوں نے کیے، اس لیے میں کچھ سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا، لیکن بہرحال وہ جو تھے، وہ جو اندر سے تھے، وہ آج سامنے نظر آ گئے۔ استغفر اللہ۔ بہرحال ناظرین، ویسے میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جو لوگ آئے ان کے لیے اجلاس کا
اہتمام، خصوصی اہتمام کیا گیا، چاہے اجلاس میں شرکت کرنے والوں کے لیے کافی، چائے، ٹھنڈے مشروبات سے تواضع بھی کی گئی ہوگی، چاہے کافی کے ساتھ کیک، پیسٹریز، پتہ نہیں کیا کہ، یعنی 100 روپے کا پیٹیز جو ہے وہ 500 روپے کا چارج بھی کیا گیا ہوگا، دوسرے شہروں سے آنے والوں کو ارکان کو TADA بھی دیا گیا ہوگا. لیکن ناظرین میں سوچتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کا بچے کو تو پہلے ہی پتہ تھا، بچے کو پتا تھا، کیا ضرورت تھی یہ اجلاس کرنے کی. ایگزیکٹلی میں کئی عدالتی کیسز کے بعد سوچتا ہوں کہ کیا ضرورت تھی یہ سارے جج بٹھا کر اتنا بڑا میلہ لگانے کی. پارلیمنٹ کے اجلاس میں سوچتا ہوں، کابینہ کے اجلاس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے اتنا بڑا میلہ لگانے کی، قوم کو دکھانے کی. قوم پاگل تو نہیں ہے، باشعور قوم ہے. بچہ جو ہے آج ہماری عمر میں جو باتیں پاکستانی سیاست کے بارے میں کوئی 30 سال کی عمر میں جا کے سمجھ آتی تھی، آج 15 سال کا بچہ سمجھ گیا ہوا ہے. پھر اتنی ساری نمائش پر کروڑوں روپیہ لگانے اور لوگوں کو دور دور سے بلانے کی ضرورت بار بار کیوں پیش آتی ہے؟ پارلیمنٹ ہو یا کوئی عدالت ہو، کوئی بھی ادارے ہوں، جب اداروں کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کا اجلاس بلا لیا، بھئی پتہ ہے تسی کی فیصلہ کرنا ہے، بچے نو پتہ ہے، ایویں ڈرامہ لایا ہے تسی، واٹس ایپ تے تسی اپنا فائنل میسج دے دو، گل ختم ہو گئی. وہی جاری کر دے، ادارے کا سربراہ وہ جاری کر دے جس ادارے کو بارے میں. ہر کام ہی ویسے تو اس ملک میں واٹس ایپ پہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی کر لیں. جس طرح ناظرین جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اسی طرح ایک ناانصافی کو عدل ثابت کرنے کے لیے ایک نہیں بلکہ کئی قوانین کی دھجیاں اڑانا پڑتی ہیں. اب یہ مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کو لے لیں، ہر طرح کی کورٹ پیکنگ کے باوجود جو فیصلہ ہے اس پہ عمل کرنا قانونی طور پہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے. خبر یہ ہے کہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی مخصوص نشستوں کے نظر ثانی فیصلے پر دستخط کرنے سے انکاری ہیں. اچھا ناظرین میں بتاؤں، میں اکثر جب جسٹس محترمہ عائشہ ملک صاحبہ کی تعریف کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جنید صاحب آپ اوور ریٹ کر رہے ہیں. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ انتہائی بااصول جج ہے، انتہائی ایماندار جج ہے عائشہ ملک صاحبہ. میں اسی لیے شروع سے ہی ان کا قدردان ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ میرٹ پر فیصلے کیے اور بہت ہی دبنگ فیصلے کیے ہیں عائشہ ملک صاحبہ. آج بھی انہوں نے دیکھے کہ انہوں نے کہا مطلب دونوں نے سائن ہی نہیں کیے. اس کے بعد مصیبت کیا کھڑی ہو گئی ہے، آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ 10 رکنی بینچ کے فیصلے سے 13 رکنی بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینا مشکل ہو گیا. اب قانونی ماہرین کے مطابق جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی آرڈر آف دا کورٹ پر اگر دستخط نہیں کرتے تو یہ 10 رکنی بینچ ہی شمار ہوگا، جو 13 رکنی فل کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار نہیں دے سکتا. اس لیے آئینی بینچ کی پوری سماعت ہی کڑم بیکار ہو گئی. اس صورت میں پھر PTI نے مخصوص نشستوں کے آرڈر آف دی کورٹ کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ کو درخواست دی فوری طور پہ 12 ججز کے دستخط والے مخصوص نشستوں کے فیصلے کی مصدقہ کاپی انہوں نے کہا جی فراہم کریں ہمیں. سلمان اکرم راجہ اور حامد خان کی طرف سے دی جانے والی یہ درخواست جو ہے یہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے مسترد کر دی. کیوں؟ کیا ہے کہ حد ہے یار. ویسے ملک میں آئین کی جو حالت ہے، اگر آئین نام کی کوئی چیز موجود ہے بھی تو اس کی حالت جس میں، حالانکہ ان حالات میں ایسی تو کوئی امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ فیصلہ ریورس ہو جائے گا جو حالات ہے، مگر جب کبھی بھی آئین کی حکمرانی آئی، ایسے فیصلے اور ایسے فیصلے دینے والے ججز تاریخی طور پہ ناظرین دیکھیں گے آپ کہ تماشا بن کے رہ جائیں گے. اچھا ناظرین، امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ پختہ روایت ہے جس پر قانون سمجھ کر عمل کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ ان ملکوں میں سربراہ مملکت کا سالانہ میڈیکل چیک اپ کیا جاتا ہے. خاص طور پر ان کی ذہنی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا وہ ذہنی طور پر پوری طرح فٹ ہیں یا نہیں. دنیا میں کئی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ ایسے لوگ بھی حکومت کر گئے یا کرتے رہے جو مکمل طور پر مطلب دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھے یا فاتر العقل تھے. لیکن ناظرین کچھ حکمران ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ذہنی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں، مگر ان میں کچھ نفسیاتی عوارض ایسے ہوتے ہیں جو تمام حدوں سے تجاوز کر چکے ہوتے ہیں، جیسے خود پسندی ہے. ایسی ہی صورتحال ان دنوں پنجاب میں بھی درپیش ہے، جہاں ہماری جو میڈم وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک نفسیاتی عارضہ ہی ہے، نرگسیت کا شکار ہے، اگر اس کو عارضہ سمجھا جائے، خود پسندی کا شکار ہے.
انہیں اپنے اور اپنے والد کے علاوہ دنیا میں کوئی تیسری عظیم ہستی نظر ہی نہیں آتی. پہلے وہ جو نئے ادارے بناتی تھیں انہیں اپنے اور اپنے والد کے نام سے منسوب کرتی تھیں. اب یہ خود پسندی یا نرگسیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ پہلے سے بنے ہوئے اداروں کے نام بدل کر انہیں بھی اپنے نام سے منسوب کرنے لگی ہیں اور اپنے نام سے کرنے لگی ہیں. اب نواز شریف صاحب بھی مائنس ہو گئے. ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے ٹی وی چینل نے خبر دی ہے کہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا نام تبدیل کر کے مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر ڈیزیزز رکھ دیا گیا ہے. بزدار دور میں شروع ہونے والے ٹراما سینٹر کو نگران حکومت نے امراض قلب کی علاج گاہ میں بدل کر اس کا نام جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی رکھا تھا. اور پنجاب کے بہت سے نئے اور پرانے ادارے ایسے ہیں ناظرین جن کے نام پہلے ہی مریم نواز اور نواز شریف سے منسوب کیے گئے ہیں. پنجاب حکومت نے باپ بیٹی کی تصویر والے مطلب طرح طرح کے کارڈ جاری کیے ہوئے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ اور 2-4 دن تم دیکھو گے کہ یہ بھی دعویٰ کر دیا جائے گا کہ جی ناسا جو ہے اس کے بورڈ پہ بھی وہ بھی این سے شروع ہوتا ہے, وہ بھی نواز شریف کوئی ایسوسیشن اور فلاں فلاں بنا کے وہاں پہ بھی کوئی کسی کو کہہ دیا جائے کہ وہاں پہ بھی تصویر لگاؤ, وہ بھی نواز شریف صاحب کا کارنامہ ہے. کہاں لگا یہ پتہ نہیں کس نے بتا دی ہے. میڈم میں سچی بات بتا رہا ہوں پورے اخلاص کے ساتھ, میں کوئی مشورہ دینے والا تو نہیں ہوں, نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا ہمدرد ہوں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا, لیکن کمیونیکیشن کے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ویسے میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ جو بھی آپ کو میڈم کی مشورہ دے رہا ہے وہ بالکل غلط ہے. کیونکہ عوام کی کسی کی بھی اگر وہ پاپولر بھی ہو نا, اگر وہ بہت زیادہ مقبول بھی ہو تو چاروں طرف اس کی تصویریں دیکھ کے ایک سٹیج آتی ہے کہ عوام میں بیزاری آتی ہے, عوام میں ریئیکشن آتا ہے. کئی ملکوں میں ہم نے دیکھا, قذافی کے دور میں دیکھا, عراق میں صدام کے دور میں دیکھا, اکثر ملکوں میں دیکھا, بڑے بڑے مجسمے لگے ہوئے ہیں, جو تصویر اٹھاؤ ان کی تصویر, تو لوگوں میں عوام میں ان کی مقبولیت کے باوجود ایک بیزاری کا ایک مرحلہ آ جاتا ہے. او انف از انف, بہت ہو گئی یار, بس کرو. تم یقین جانے کہ لوگوں میں بیزاری کی یہ لہر پہلے دن سے موجود تھی اور اب یہ ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے. آپ اس پہ ذرا غور فرمائیے گا, میری بات پہ ذرا غور فرمائیے گا. جو آپ کے ارد گرد آپ کی سہیلیاں ٹک ٹاکر یا جو دوسرے, وہ تو کہیں گی, ان کی تو دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں کئی ساتھیوں کی آپ کی, میں آپ کو تفصیلات بھی آنے والے دنوں میں بتا دوں گا. لیکن یہ جو خود پسندی ہے یہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اور یہی حال رہا تو پھر لاہور کے جناح ہسپتال کا نام بھی بدل کر مریم نواز ہسپتال رکھ دیا جائے گا. یہی حالت رہی تو پھر انارکلی اور نور جہاں کے مقبرے پر بھی میڈم وزیر اعلیٰ کے نام کی تختیاں لگ جائیں گی. اس سے بھی جینا بھرا تو پھر صوبہ پنجاب کا نام بھی بدل کر مریم آباد رکھ لیں, صوبے کی اسمبلی کا نام اللہ معاف کرے پھر شریف پولٹری فارم رکھ دیں. یہ جو شوق ہے, یہ جو ہوس ہے ایک طرح کی, یہ ختم نہیں ہوتی. شہرت کی جو ہوس ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اور یہ شہرت نہیں ہے, یہ کوئی اور بیماری ہے. اس پہ ذرا غور فرمائیے گا ضرور. اچھا ناظرین, ایک طرف پچھلی حکومت کے صحت کے منصوبے میں اپنے نام کی تختیاں لگائی جا رہی ہیں, وہیں دوسری طرف قومی تاریخ میں عوامی صحت کے لیے بنائے گئے سب سے بڑے منصوبے, جس منصوبے کی پی ٹی آئی کے کٹڑ مخالفین بھی تعریف کرنے پر مجبور تھے, صحت کارڈ, اس کو پنجاب میں بند کر دیا گیا. پہلے ہیلے بانوں سے بند کیا گیا تھا, کھلے عام بند کر دیا گیا, کیونکہ صحت کارڈ کا نام جو ہے وہ نواز شریف کارڈ رکھنے سے بھی کام نہیں چلنا تھا, اس لیے اس پر عمران خان کے نقوش بہت زیادہ گہرے تھے. تو صحت کارڈ ختم کر کے ایئر ایمبولینس جیسے نمائشی منصوبے شروع کر دیے گئے. صوبے میں صحت کی عمومی صورتحال ناظرین یہ ہے کہ پاک پتن میں 20 نومولود جو بچے ہیں وہ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے. اب خبر آئی ہے کہ لاہور کے بڑے میو ہاسپٹل میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پہ خراب ہو چکا ہے اور مریض رل گئے. ایئر کنڈیشنر کی بجائے وہاں پہ پیڈسٹل فین کا استعمال کیا جائے, ہاتھوں والی پکھیاں وہاں پہ لوگ چلا رہے ہیں. مریض, ڈاکٹر, نرسز اور دیگر عملہ جو ہے شدید گرمی اور اذیت کا شکار ہے. کچھ وارڈز میں چھت والے پنکھے بھی خراب ہو کر بند پڑے. مریضوں کے لوائقین جو ہیں وہ ہاتھ والے پنکھوں سے, جیسے میں نے عرض کیا, وہ مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. کچھ اپنے گھروں سے پیڈسٹل فین لے کر آئے ہوئے ہیں. یہ تو حالات ہیں لاہور کے سب سے بڑے ہاسپٹل کی. اچھا ناظرین, پی ٹی آئی کے جیلوں میں قید کارکن اور رہنما جو ہیں وہ بہادری اور وفاداری کی
بلا شبہ نئی داستانیں رقم کر رہے ہیں. دوسری طرف حکمران جو ہیں وہ سنگ دلی کی ہر حد پار کر رہے ہیں. جیل سے رہا ہونے والے 6 کارکن پی ٹی آئی کے 6 کارکن ہیپیٹائٹس سے جاں بحق ہو چکے ہیں. جیل میں قید اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید دل کے عارضے میں مبتلا ہے. سب سے پریشان کن حالت جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ہے جو کینسر کی مریضہ ہیں. 2 دفعہ کینسر سے وہ ہو چکی ہیں، سروائیو کر چکی ہیں. گزشتہ روز جیل ٹرائل کے دوران وہ پہلی بار پریشان نظر آئیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بتایا کہ انہیں گزشتہ روز آکسیجن فراہم نہیں کی گئی. جیل میں ان کے سیل کی بجلی 11 گھنٹے تک بند رکھی گئی. ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ یہ عمل 4 روز سے جاری ہے. بات تو بہت ہی تلخ اور تکلیف دہ ہے، مگر لگ ایسا ہی رہا ہے کہ کچھ لوگ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو جیل میں ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نے جرم بھی بہت بڑا کیا. انہوں نے 3 بار کے وزیر اعظم کو بدترین شکست سے دوچار کیا تھا. اس پر کچھ لوگوں کا غصہ جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور جیل کے بدترین ماحول کا شکار ہو کر نوجوان زندگی کی بازیاں ہار رہے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد تو خیر عمر رسیدہ اور کینسر کی مریضیں ہیں، ان کے بارے میں تو بات کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. بس یہی کہنا تھا کہ ظلم اتنا کریں، جو بھی کر رہا ہے آگے آپ سمجھتے ہی ہیں. اور ناظرین آخر میں عصمت اللہ سیکھو کے 2 اشعار سن لیں. امت رخ پر تا چلی سی، امت رخ پر تا چلی سی، سید دسیا قبلہ ہو رے. امت رخ پر تا چلی سی، سید دسیا قبلہ ہو رے. کوفے عشق نتارا کیتا، کوفے عشق نتارا کیتا، کہنا ہو رے کرنا ہو رے، کہنا ہو رے کرنا ہو رے. عشق سکھایا ہے دو میں ایک نہیں، عشق سکھایا ہے دو میں ایک نہیں، روزہ ہو رے فاقہ ہو رے، روزہ ہو رے فاقہ ہو رے. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.